2025 में 34% तक बताया जाता है कि टेररिज्म इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं, ये हमले पंजाब में भी और इस्लामाबाद की हद तक भी बढ़ चुके हैं। और बलोचिस्तान एक लेडी डॉक्टर को जो है वो वहां पर निशाना बनाया गया, डॉक्टर महविश हसनैन को 22 फरवरी का ये इंसिडेंट है। सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है क्योंकि ये बयान दिया है कि ये उनका जाती मैटर था और इस वजह से उनको जो है वो कत्ल किया गया है। सिंस वी आर मीडिया पर्सन्स, क्या हमें मीडिया पे की इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आप टेररिज्म पे बात ना करें या आप ये इस हमले को कवर ना करें। हामिद मीर साहब ने ये जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने ये बात की, उनकी एग्जैक्ट वाली बात थी। उन्होंने कहा कि ये जो तरलई इमाम बारगाह अटैक हुआ उसमें मीडिया को और प्रोग्राम्स को इंस्ट्रक्शंस थे कि इसको कवर ना किया। 2025 में 34% तक बताया जाता है कि टेररिज्म इंसिडेंट्स में इजाफा हुआ है जो कि पाकिस्तान में हुए हैं। और ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि जिसकी ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। इस साल भी अफसोस के साथ कुछ ट्रेंड अलग नहीं नजर आ रहा। 2 महीनों के अंदर अंदर जो टेररिज्म इंसिडेंट्स हैं वो इस साल भी अपने पीक पर है। इस्लामाबाद पर ऑलरेडी जो इमाम बारगाह तरलई इमाम बारगाह पर अटैक था वो हो चुका है। और ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा पिछले साल भी दहशतगर्दों के सबसे बड़े टारगेट पे था, इस साल भी दहशतगर्दों का सबसे बड़ा टारगेट खैबर पख्तूनख्वा अनफॉर्चुनेटली नजर आता है। बलोचिस्तान में भी पिछले साल जो जाफर एक्सप्रेस का एक इंसिडेंट हुआ था वो BLA के टेररिस्ट ने किया था। और इस दफा भी इस साल भी बलोचिस्तान में ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो चुका है जो कि एक दफा एक ही दिन में तकरीबन 1 महीना पहले की ये बात है। कई सारे शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया था और उसमें जो BLA वाले टेररिस्ट हैं वो ये भी क्लेम करते हैं कि हमने कुछ आर्मी के भी जो लोग थे उनको हमने किडनैप किया था, उनको हमने हॉस्टेज बनाया था। और उनका क्लेम ये है कि अभी भी वो लोग जो हैं वो उन्हीं की कैप्टिविटी में हैं। जो सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। और एक बात के ऊपर एक पूरी एक चीज जो एक थ्योरी है या जो एक इस वक्त एक बात की जाती है मीडिया के बारे में कि क्या मीडिया पे, क्योंकि सिंस वी आर मीडिया पर्सन्स, क्या हमें मीडिया पे की इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आप टेररिज्म पे बात ना करें या आप ये इस हमले को कवर ना करें या आप चुप हो जाएं, मतलब ये ऐसा कोई इंसिडेंट आप कोट ना करें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि मीडिया को रोका जाता है, प्रोग्राम्स जो हैं उनको कहा जाता है कि आप टेररिज्म पे बात ना करें। क्या ये बात सच है? और जो एक सेंसरशिप वगैरह का एक जो ओवरऑल भी जो माहौल है, खासतौर पर PTI या इमरान खान के हवाले से कि जो एक चीज चली आ रही है कि उनकी तस्वीर नहीं आ सकती या फोटो नहीं आ सकती, ऐसे में ये वाली बात जाहिर है फिर लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर इमरान खान के ऊपर कोई सेंसरशिप अभी चल रही है तो हो सकता है टेररिज्म पे भी कोई सेंसरशिप चल रही हो। इसलिए आज मैं इसको फैक्चुअली इस बात को जो है वो एड्रेस करूंगी। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। वो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन यहां बन गई है कि जब इवन एक लेडी डॉक्टर को जो है वो वहां पर निशाना बनाया गया, डॉक्टर महविश हसनैन को 22 फरवरी का ये इंसिडेंट है। कोहाट में उनको बाकायदा एक इंसिडेंट में निशाना बनाते हुए 6 बुलेट्स उन पर फायर की गई, जिसके ऊपर वो वहीं पर मौके पर ही वो अफसोस के साथ वो हलाक हो गई, शहीद हो गई। और फिर उसके बाद इस पे यंग डॉक्टर्स ने एक बड़ा एहतजाज भी किया। बताया ये जाता है डॉक्टर्स और जो इवन जो पुलिस का इसमें जो इनिशियल उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये कोई उनका किसी मरीज के को विजिट करने वाले विजिटर के साथ उनके अस्पताल में कोई झगड़ा हुआ था और कोई वर्बल कोई उनकी आपस में कोई झड़प हुई थी, जिसकी बुनियाद पर वो बात आगे बढ़ गई और फिर उनको अटैक किया गया। लेकिन बात यह है, और मैंने भी रिसेंटली अभी आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रहा है जिसपे एक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है क्योंकि उन्होंने शायद कहीं ये बयान दिया है कि ये उनका जाती मैटर था और इस वजह से उनको जो है वो कत्ल किया गया है। बात यह है, और ये तनकीद बिल्कुल जायज भी है सुहेल आफरीदी साहब पर, क्योंकि देखें बात यह है कि एक सूबे की एनवायरनमेंट भी होती है, एक सिक्योरिटी का माहौल होता है। जब आपका पै दर पै आपके सूबे में ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग सेफ हैं, ना आपके सूबे में सिविलियंस महफूज हैं, तो ऐसे में अगर किसी का कोई जाती कोई इशू हो भी जाता है तो वो जाहिर है इस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन का फायदा उठाता है। और उनको पता है कि जब इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं तो हम एक और अगर कोई इस तरह की चीज कर देंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। ये जो इंप्रेशन है ये एक कांस्टेंट लॉलेसनेस की वजह से है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रही है। ये इंसिडेंट 22 फरवरी का है, लेकिन 21 फरवरी को भी उससे बिल्कुल एक दिन पहले कर्नल शहजादा गुल फराज की शहादत हुई है, जिस इंसिडेंट में बनू में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर कर्नल शहजादा तक जो है वो शहीद उनको किया गया। तो एक रोज पहले भी एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ। अगले दिन पे आ जाते हैं 23 फरवरी का, ये करक में इंसिडेंट हुआ है जहां पर एक दफा फिर FC की पोस्ट को निशाना बनाया गया। और ये इतना एक दिल खराश इंसिडेंट था कि जो एम्बुलेंस पहुंची
جائے وقوع پر وہاں پر اس حملے کے بعد لوگوں کو بچانے کے لیے یا ان کو ہسپتال لے جانے کے لیے اس ایمبولینس کو بھی اس کے واپسی کے رستے پر اس ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اس میں 3 جو ہے وہ آفیسرز بھی اس میں پھر شہید ہوئے ایف سی کے۔ تو یہ ایک اس کے بالکل اگلے دن بھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو آپ سہیل آفریدی صاحب کا یہ جو بیان ہے، آئی تھنک یہ ایک بہت ہی انسینسٹیو اور جان چھڑانے والا سا بیان لگتا ہے، کہ کیونکہ ان کو لگا کہ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر مہوش کا کسی سے کوئی آرگیومنٹ ہوا ہو، اس کی بنیاد پہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہو، بٹ واٹ اباؤٹ دا سیکورٹی سچویشن آف دا انٹائر پروونس؟ اسی طرح کی سیکورٹی سچویشن کا پھر آپ کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تو روز کے حملوں کا ایک روٹین بن گیا ہے، اور ان حملوں کو ختم کرنے میں جو آپ کی اپنی سیکورٹی ہے، جو اپیریٹس ہے، وہ ناکام ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کون پکڑے گا؟ یہ جو ایک امپریشن ہے، اس وجہ سے اس طرح کے حملے بھی ہوتے ہیں، اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں، جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے سال بھی خیبر پختونخوا سب سے زیادہ پرابلمڈ اور سب سے زیادہ پرابلمیٹک صوبہ تھا، جہاں پر سب سے زیادہ اٹیکس کیے ہیں ٹیررسٹ نے، اور وہاں پر ٹیررسٹ بھی اتنی ہی زیادہ، خیر پھر اس کے بعد کاؤنٹر جو آپریشن ہوتے تھے اس میں مارے گئے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس دفعہ بھی اس سال کے شروع میں ہی 2 مہینے ہوئے ہیں ابھی 2026 کو شروع ہوئے ہوئے، اور آلریڈی ترلئی امام بارگاہ میں اسلام آباد میں ایک بڑے پیمانے کا خودکش حملہ ہو چکا ہے۔ اب اگلے دن پہ آ جاتے ہیں 24 فروری کو، یعنی کہ 23 کے بعد 24 کو پنجاب میں بھکر پر ایک چیک پوسٹ پر یہ حملہ ہوا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 2 پولیس کے جو لوگ تھے وہ اس میں شہید ہوئے، اور 24 کو ہی پھر یہ پختونخوا میں دوبارہ ایک حملہ ہوا کوہاٹ میں۔ پنجاب میں بھی 24 تاریخ کو حملہ ہوا ہے، کوہاٹ میں بھی حملہ ہوا ہے، اور کوہاٹ میں بھی جو یہ حملہ تھا یہ پولیس کی ایک موبائل تھی جس کو اٹیک کیا گیا تھا، ڈی ایس پی رینک کے اس میں آفیسر انکلوڈ کرتے ہوئے 9 پولیس کے جو اس میں اہلکار تھے اور پرسنل تھے وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایک اتنا ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ اس میں یہ ڈینائی نہیں کر سکتے، اور کسی بھی حملے کو آپ اس طرح سے اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے کہہ کر کہ یہ ان کا ذاتی حملہ تھا۔ لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ صرف خیبر پختونخوا تک نہیں ہے۔ سہیل آفریدی پر تنقید صرف کے پی کی حد تک تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ حملے پنجاب میں بھی اور اسلام آباد کی حد تک بھی بڑھ چکے ہیں، اور بلوچستان کی بھی صورتحال میں آپ کو بتا چکی ہوں، ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر مجھے خاص طور پر ابھی جو اسی سال جو ایک بلوچستان میں جو ایک سائملٹینیس اٹیکس بی ایل اے کے ٹیررسٹ نے کیے ہیں، اس کے بعد وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کئی زیادہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے لوگ ہم نے ہاسٹیج بھی پکڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کا کلیم ہے۔ اور یہ میرے جو سیکورٹی سورسز ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں ہم بھی ظاہر ہے کئی سارے پروجیکٹس ہوں یا ٹیررزم ہوں، ہم ان کو کور کرتے رہتے ہیں، جس میں سیویلین اور سیکورٹی دونوں طرح کے جو ہمارے سورسز ہیں وہ ہمیں انپٹس فراہم کرتے ہیں۔ میرے سیکورٹی سورسز بھی مجھے یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو سچویشن ہے وہ اتنی ٹینس ہے کہ نقل و حرکت، ایون جو سیکورٹی کے اپنے لوگ ہیں، جو فورسز کے بھی لوگ ہیں، ان کی بھی اپنی موومنٹ اس وقت وہاں پر مشکل ہو گئی ہے اور بہت زیادہ دشوار ہو گئی ہے، اور اتنی زیادہ پریشانیاں اور اتنی زیادہ تھریٹس ہیں ان کو وہاں پر کہ ان کی اپنی بھی جو موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹڈ ہے۔ یہ صورتحال ایگزسٹ کر رہی ہے، اور اس پہ جو میڈیا والا اینگل ہے، دیکھیں آئی تھنک جب اتنی زیادہ ایک چیز، ایک انسرجنسی بڑھ گئی ہو تو اس میں جھوٹ کی پھر گنجائش نہیں ہوتی ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ میں اس لیے اس بات کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں تک پی ٹی آئی ہے یا عمران خان کا معاملہ ہے، ان لوگوں کو بہت زیادہ سینسرشپ کا سامنا ہے۔ عمران خان کو اپنے طور پر بھی ان کے اوپر کئی طرح کے سینسرشپس ہیں، جہاں پر ان کی تصویر نہیں چل سکتی یا ان کی ویڈیو نہیں چلائی جا سکتی، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک اور اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کیا یہ چیز پروفیشنلی ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح کی ان کے اوپر کوئی سینسرشپ پریکٹس ہو رہی ہے تو آپ کہیں نہیں جی سیکیورٹی کے علاوہ جو اس کے علاوہ سیکیورٹی والے بھی جو ایشوز ہیں یا جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ روکا جاتا ہے رپورٹ کرنے سے۔ میں خاص طور پر ایڈریس کرنا چاہتی ہوں حامد میر صاحب نے یہ جو آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی، ان کی ایگزیکٹ والی بات تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ترلئی امام بارگاہ اٹیک ہوا اس میں میڈیا کو اور پروگرامز کو انسٹرکشنز تھے کہ اس کو کور نہ کیا جائے۔ میرا اپنا پروگرام اسی دن ہوا ہے کہ جمعے کا دن تھا جب یہ اٹیک ہوا ہے، جمعے کے دن 6 فروری کا وہ دن تھا، 6 فروری کو جب یہ اٹیک ہوا اس روز بسنت بھی چل رہی تھی اور یہ اٹیک بھی بدقسمتی سے اسی وقت ہوا تھا اسلام آباد میں۔ میں نے 6 فروری کا اپنا فرائیڈے کا میں پروگرام، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جو پرائم ٹائم کرتی ہوں، تینوں دن میں نے یہ ٹیررزم کے انسیڈنٹ کو کور کیا، میں نے بسنت پہ کوئی بات نہیں کی،
اور ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. نہ ہمیں کسی نے کہا کہ آپ بسنت پہ بات کریں، نہ ہم پہ کسی نے کوئی زور ڈالا کہ آپ بسنت پہ بات کریں، ٹیررزم پہ بات نہ کریں، یا اسلام آباد کے جو تلئی امام بار کا اٹیک ہے اس کو آپ بالکل کور نہ کریں. ایسی کسی نے ہمیں کوئی بات نہیں کی، نہ ہمیں کوئی انسٹرکشن آئی. ہم نے بلکہ بڑا اوپنلی اس مدعے کو ٹیک اپ کیا. اس میں ایون جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہوں یا JUIF سے ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہمیں طالبان کے ساتھ جو ہے ان سے لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں دوستی رکھنی چاہیے، وہ والی جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں ان کو بھی ہم نے انکلوڈ کیا اپنے پروگرام میں، اور ایک بڑا ایک تھورو طرح کا ڈسکشن ہوا. اینڈ دا پروگرام دیٹ آئی ڈو، یہ ایک پرائم ٹائم چینل پر ہے، یہ کوئی اس طرح کا یہ پرائم ٹائم پروگرام ہے اور پرائم ٹائم چینل پر ہے، مطلب، اور یہ جو ٹاپ جو چینلز ہیں پاکستان میں ان میں یہ چینل آتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں کسی ایک ان نون چینل پر یا کسی ایک نان امپورٹنٹ سلاٹ پر پروگرام ہوا، بلکہ پرائم ٹائم چینل پر، اور جو ٹاپ چینلز ہیں ان میں سے ایک چینل پر، امنگ دا ٹاپ 5 چینلز جو ایک چینل ہے اس کے اوپر یہ ہم اگر بات کر رہے ہیں اور پرائم ٹائم پر 8 بجے بیٹھ کر رہے ہیں. کسی طرح کی سینسرشپ اس میں پریکٹس نہیں ہوئی. یہ لائیو پروگرام تھا اور یہ لائیو ایز اٹ از گیا ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور اس کو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. نہ اس کے اوپر ہمیں کسی بھی ہمارے گیسٹ کی طرف سے کوئی ایسی انپٹ آئی کہ آپ نے ہماری یہ والی بات سینسر کر دی یا یہ کر دی. دیر واز نو سینسرشپ. اور یہ کلیم جو ہے وہ انفارچونیٹلی بالکل جھوٹ تھا، جو کہ حامد میر صاحب جیسے ان کے اسٹیچر کا صحافی اور ان کے جتنا سینئر صحافی، آئی تھنک ہی از دا سینئر موسٹ امنگ دا سینئر موسٹ جرنلسٹ ان آور کنٹری. اینڈ اٹ از سیڈ ٹو سی کہ انہوں نے ایک بات بالکل کانٹرری ٹو فیکٹس کی ہے. اور ان کے اپنے چینل پہ، انفیکٹ جیو پہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا مارننگ شو، بہت زیادہ انہوں نے ان کو بسنت کو کوریج دی اور سارا کچھ کیا. بسنت کی ہی بات چلتی رہی، جس کے اوپر کئی لوگوں کو وہ اچھا لگا، لیکن زیادہ تر کو وہ بہت برا بھی لگا کہ آپ ٹیررزم کے ٹائم پر آپ بسنت کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ اس پروگرام کا غالباً اپنا ڈسکریشن تھا. ان کے اینکرز یا ان کا جو بھی ان کی جو ایڈیٹوریل چیزیں دیکھتے ہیں، میں اپنے پروگرام میں اپنی ایڈیٹوریلز خود دیکھتی ہوں. آئی ڈونٹ نو اس پروگرام میں ایڈیٹوریلز کون لک آفٹر کرتے ہیں، کیا وہ دونوں اینکرز دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی دوسری ٹیم ہے جو یہ دیکھتے ہیں، بٹ اٹ واز این ایڈیٹوریل ڈسکریشن آف دیٹ پروگرام اونلی. اسی طرح سے اگر کسی بھی دوسرے پروگرام پر اگر بسنت کی بات ہوئی ہے اور ترلئی امام بار کا اٹیک کو کوریج نہیں دی گئی ہے، تو وہ اس پروگرام کا اپنا ڈسکریشن تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس مدعے کو روکا گیا ہو یا اس کے اوپر کسی طرح کی سینسرشپ لگائی گئی ہو. سو آئی تھنک یہ بڑی ایک امپورٹنٹ کلیئرٹی تھی جو کہ میں دینا چاہتی ہوں. اور نہ صرف ابھی بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں اٹیکس ہو ہی رہے ہیں، ٹیررزم اٹیکس. اس کے ان کو روکنے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ بڑی ایک آن ریکارڈ بات لانا چاہتی ہوں بیکاز اس پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اور وہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. مجھے بینگ آن دس چینل اینڈ بینگ ایٹ پرائم ٹائم مجھے کبھی بھی نہیں روکا گیا کہ آپ یہ والا ٹیررسٹ اٹیک آپ کور نہ کریں یا آپ اس کے اوپر چپ کر جائیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیوز جو ہے وہ زیادہ نہ پھیلے. ایسی کوئی بات مجھے کبھی بھی کسی نے نہیں کی. اور یہ آئی تھنک جو ٹیررزم ہے یا جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے اوپر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی طرح کی سینسرشپ لگائی گئی ہو یا کہا گیا ہو یا انسٹرکٹ کیا گیا ہو کہ آپ نے یہاں بات نہیں کرنی، زبان بندی ہے، یا آپ نے یہ والا مہمان نہیں بلانا اس پہ، آپ نے یہ والا گیسٹ اس پارٹی کا نہیں بلانا. ایون ڈسینٹنگ وائسز جو ہیں وہ کھل کر ہمارے پروگرامز میں آتی ہیں اور بہت اوپن انداز میں بات کرتی ہیں کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ پالیسی لڑائی کی نہیں دوستی کی ہونی چاہیے. یہ ایک بڑی اوپن ڈسکشن ہے جو کہ ہمارے شوز پہ ہوتی ہے اور ان ڈسکشنز کو میں یہ بالکل ایک میٹر آف ریکارڈ کے طور پر رکھنا چاہتی ہوں کہ جتنا ہم پریشان ہیں ٹیررزم والے معاملے پر اور جتنا یہ جو مدعا ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے دن بدن، اتنا ہی زیادہ بات ضرورت ہے اس مدعے کے اوپر مکمل سچ بولنے کی. اور مکمل سچ کا یہی تقاضا ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹیررزم انسیڈنٹس کے کسی بھی کوریج پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے.